बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज मीरो की कहानी के एपिसोड नंबर 93 में एक दफ़ा फिर आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। और आज हम लोग का कहानी का नाम है नाज़रीन मेहरी मलिक। मेहरी मलिक एक लड़की का नाम है जो कि वो अपने माँ बाप का एक ही अकोलता बेटी है और उसको नसीब कैसा जाग उठेगा और उसके साथ क्या हादसा हो जाएगा। तो इस कहानी को पूरा अगर आप लोग सुनेंगे तो फिर आप लोगों को इसके तकदीर के बारे में भी कुछ फैसला होएंगे, वो भी आप लोगों को मालूम हो जाएंगे। नाज़रीन कहते हैं कि एक इलाके में एक मर्द और एक औरत रहते थे और वो अपने इलाके में दूसरे लोगों के मुताबिक से बहुत मतलब मुख्तलिफ थे कि वो दोनों की मेहर और मोहब्बत, दोस्ती, एक दूसरे के साथ प्यार, ऐसा लगन कभी भी दूसरी कोई जोड़ी में देखने को नहीं मिलते थे। और वो अपने जोड़ी में लाजवाब और बेमिसाल थे। और किस्से वाला कहते हैं नाज़रीन, मीरो बोलता है कि उसके ख़ूबसूरती को उसके मर्द भी बहुत बार उसके तारीफ़ करते थे और वो भी अपने मर्द का बहुत बार अच्छा और उसका भी तारीफ़ करते थे। ज़िंदगी ऐसा गुज़रता गया और चंद वक्त और मुद्दत गुज़रने के बाद नाज़रीन इस दोनों के घर में कोई औलाद पैदा नहीं हो गया और बहुत के मोहल्ले के लोगों ने मर्द को ताना और शिगाने मारना शुरू किया कि तुम कैसे मर्द हो, एक बीवी के ऊपर बैठा हुआ है और भी शादी का नाम निशान नहीं ले रहा है। अभी आप तुम बुढ़े हो जाओगे और ऐसा मरेंगे, आपके घर में कोई औलाद नहीं आएगा। मतलब इस औरत के पीछे अगर आप बैठेगा तो आपका कोई औलाद नहीं हो जाएगा। तो नाज़रीन इस बातों को और इस तानों को सुनने के बाद वो अपने दिल में जगह देते थे और कभी भी अपने बीवी के सामने पेश नहीं करते थे। और बहुत वक्त और हालात गुज़रते गए और उसको बहुत तानों और बिड़ासों और बहुत लोगों के नज़रों में ऐसे बातों को करने के बाद उसका दिल कभी कभी दुखता था, लेकिन वो अपने अंदर से दुखों को सहते हुए अपने बीवी के साथ कभी भी ऐसा मामले को पेश नहीं करते थे, क्योंकि उसके बीवी उसको बहुत मतलब प्यार और मोहब्बत की रोमांच थी और इसके लिए वो उसको कभी भी उसके पीछे कोई दूसरा शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। तो नाज़रीन किस्से वाला कहता है कि चंद वक्त गुज़रने के बाद उसके बीवी भी बहुत थोड़ा बुढ़ा होने लगा और मतलब बूढ़ी होने लगी और उसके बाल वगैरह में भी दोनों कलर मतलब स्याही और सफ़ेदी के और भी मतलब नमूने चाहने लगे। तो उसको एक दिन अपने हस्बैंड को बुला के सामने बोला कि तुम कैसा मर्द है, कोई मतलब अपने घर की और अपने औलाद के लिए कोई तगदो नहीं करता है, मतलब इधर हाली घर में बैठता है, कोई पीर मुर्शिद फ़कीरों और तावीज़ गंडों और दूसरे मुल्ला न जाने क्या लोगों के साथ कोई काम को देखने के लिए नहीं जाते कि शायद हम लोगों को क्या हो गया कि हम लोग इतना बड़ा मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो उसका नाज़रीन फ़िक्र यही था कि शायद हमको औलाद नहीं होने वाला है, तो हमारा बीवी या नहीं तो हमारा तकदीर या मुकद्दर में तो औलाद नहीं लिखा गया है। लेकिन उसके बीवी ने उसको साफ कहानी सुना दिया कि आपका मतलब बागीचा है, तो बागीचा में आपके कोई भी तुम फलदार दरख्त को लगाता है तो उसमें फल और मेवे नहीं लगते हैं। आपके पास मतलब एक घोड़ा है, मतलब एक घोड़ी है, वो भी कभी भी बच्चा नहीं लाता है। और हमारा घर में है, कभी भी हम लोग के घर के आंगन में फूल नहीं खिलते, मतलब हमें बच्चा नहीं होता। तो नाज़रीन इस तीनों मिसालों को पेश करने के बाद मर्द ने तवज्जो बात को सुना और कुछ जवाब नहीं दिया। तो दूसरी दिन उसने अपने बीवी के बात को चार विचार करने के बाद यही नतीजे पर पहुंचा कि उसने बोला कि हाँ, आपका बात पक्का है कि शायद हमें कुछ हो गया या नहीं तो कुछ नज़र और कुछ चीज़ों की नज़र बद हो गई कि हम लोग का हालत ऐसा हो गया, हमारा बाग भी ऐसा, हमारा गौड़ी भी ऐसा और हमारा घर भी ऐसा। तो नाज़रीन इस चीज़ों के करने के बाद उसने दूसरी दिन अपने बीवी को बोला कि चलो हमारे तोशेदानी रेडी करो कि हम थोड़ा इस तगदो के लिए बाहर जाते हैं। तो नाज़रीन उसने अपने चादर वगैरह में कुछ खुर्दुनी इंजाज को बंद करके और अपने तोशेदानी में सामान रख के उधर से घर में बीवी को खुदाफिज किया और चल पड़ा। वो एक रास्ता पकड़ के चलते चलते बहुत दूर तक चला गया। जो ही ये नाज़रीन एक जगह में आया तो उसने देखा कि एक चौर राह मिला, मतलब चार राह उसको सामने मिल गया। अभी वो कंफ्यूज हो गया कि अभी कौन सा राह में जाएं या कौन सा मतलब रास्ता को इख्तियार करें।
تو اس نے سوچا کہ کون سا راستہ برا ہوئے گا اور کون سا صحیح آئے گا۔ تو ناظرین اس نے زیادہ دماغ لڑانے کے بعد وہی فیصلہ اس کو عگز آیا کہ اس نے بولا کہ میں کوئی راستہ میں نہیں جاؤں گا، ادھر ہی ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاؤں گا۔ تو ناظرین اس نے کیا کیا کہ اس نے یہی راستہ کو ادھر ہی اپنا ڈیرا بنا دیا اور ادھر نیچے اپنے سامان کو رکھ کے ادھر ہی ٹیک دیا۔ وہ لوگوں کا ناظرین راستہ تھا، آنا جانا تھا۔ بہت لوگوں نے اس کو بولا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے ادھر راستہ بند کر کے مطلب رکھا ہوا ہے اور ادھر پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے بولا کہ بھئی جو میرا ہے، میرا حالت کو میرے لیے چھوڑ دو، آپ اپنا راستہ پکڑو اور اپنے راستے میں جاؤ، اگر ہمت ہے تو ہمارے اوپر سے چڑھ کے جاؤ، نہیں تو کچھ نہیں ہے، یا راستہ کو چھوڑ کے دوسرا طرف سے جانا۔ ناظرین بہت لوگوں نے اس کو روند کے اس کے اوپر چلے گئے اور بہت لوگوں کو ترس آیا، وہ سائڈ کر کے چلے گئے۔ اتفاق سے یہ سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہا۔ آخر کار ناظرین اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان اس کے سامنے آیا اور حاضر کیا اور اس کو سلام و دعا کیا اور اس کو بولا کہ تم ادھر راستہ کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، لہذا راستہ کو چھوڑ دو۔ تو ناظرین اس کا یہی جواب تھا کہ یا میرے کو روند کے چلے جاؤ یا نہیں راستہ سے ہٹ کے جاؤ، میرے کو میرے حالت میں چھوڑ دو۔ ناظرین اس باتوں کو کرنے کے بعد وہ آدمی حیران ہو گیا کہ یہ کیسا کڑک جواب دینے والا ہے۔ تو اس کو بار بار تکرار کرنے کے بعد وہ یہی نتیجے پر پہنچا کہ شاید یہ میرے خیر خواہ ہے اور میرے لیے اس کو ترس آیا اور یہ میرے حالت کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس نے بولا کہ چلو میں اٹھ جاتا ہوں۔ ناظرین وہ اٹھ گیا تو اس کو بولا کہ ہاں تم اپنا مصیبت اور دکھ ہے، تم لہٰذا میرے کو اس کو شیئر کر دو تاکہ میں تمہارے دکھ اور مصیبت میں تمہارے کام آؤں۔ تو ناظرین اس باتوں کو کرنے کے بعد اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ شاید یہ تو میرا ابھی پکا خیر ہوا ہے اور اس کے لیے میں اس کے سامنے اپنا دکھ اور تکلیف کو بیان کروں۔ تو ناظرین اس آدمی نے ابھی کیا کیا کہ بیٹھ کے اس نے بولا کہ چلو تم اتنا تکرار کر رہے ہو تو میں اپنا اسٹوری آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو ناظرین اس نے اس کا اسٹوری کو بیان کرنا شروع کیا اور اس نے بولا کہ میرا ایک گارڈن یعنی باغیچہ ہے کہ اس میں کوئی پھل اور پھول نہیں لگتا ہے، اور میرا ایک گوڑی ہے کہ چند سال ہو گیا وہ کوئی بچڑا وغیرہ بھی نہیں لاتا، اور میرا گھر ہے کہ میرے گھر میں کوئی آنگن نہیں پلتا، اور مطلب میرے گھر میں اولاد ابھی تک نہیں ہوا۔ تو ناظرین اس باتوں کو کرنے کے بعد اس نے بولا کہ چلو میں تمہارا مسئلے کا حل ڈھونڈوں گا، لیکن میرا بھی ایک شرط ہے، اگر میرے شرط کو تم منظور کرے گا تو میں تمہارے کام میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین اس نے بولا کہ یار یہی مجبوری کو میں کیا کروں کہ میں اس مصیبت میں ابھی آگے میرے کو راستہ بھی نہیں جانے کے لیے، اس کے لیے میں نے ادھر ڈیرا ڈال کے ٹیک دیا ہے، اگر تم میرا کچھ ہیلپ کر سکتا ہے تو اتنا اور بھلا کیا ہوئے گا۔ تو ناظرین اس آدمی نے اپنے کوٹ کے جیب میں ہاتھ ڈال دیا اور اس نے دو مطلب ڈرائی ڈیٹس بولتے ہیں جس کو چوارا، اس نے 2 دانہ چوارے نکال کے اس کو دیے کہ یہ چوارے تم لے کے جاؤ، اور اس چواروں کو میں جیسا تم کو ڈوز بولوں گا تو وہی ڈوز کے مطابق تم اس کو استعمال کرنا۔ تو اس نے بولا کہ ایک چوارے کو تم گھر میں لے کے جاؤ اور اس کو 2 پیس میں آدھا کرو، آدھا تم کھاؤ اور آدھا اپنے بیوی کو کھلاؤ۔ دوسرے ناظرین چوارا ہے، اس نے بولا کہ دوسرے چوارے کو پھر آدھا کرو اور اس کا آدھا حصہ اپنے گوڑی کو کھلاؤ اور آدھا حصہ اپنے گارڈن میں پھینکو۔ ان کاموں کے کرنے کے بعد آپ کے باغ میں پیوے اور پھل لگیں گے اور آپ کے گوڑی کو بھی رغبت اور حاجت ہو جائے گا، اور اس کو کوئی گھوڑا وغیرہ کے ساتھ کراس کریں اور اس کو بھی شاید بچہ وغیرہ ہو جائے گا۔ اور جب تم اس یعنی دوسرے فارمولے کو آزمودے گے، مطلب اس چوارے کو کھائیں گے اور آدھا اپنے بیوی کو کھلائیں گے، تو آپ کے بھی بیوی کو انشاءاللہ بچہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ لڑکا ہو گیا تو اس کا نام کو غلام شاہ رکھیں، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ میرا غلام بن جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کا نام کو مہری ملک رکھیں، مطلب وہ میرے گھر کے مالک بن جائے گا، اور مطلب میں اس کے ساتھ منگیتر اور شادی کے لیے میں آپ کا داماد بنوں گا، اور آپ کے ساتھ میں اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آؤں گا اور میں اس کے ساتھ شادی رچاؤں گا۔ تو ناظرین اس باتوں کو کرنے کے بعد اس نے ہاں کیا اور نوجوان کو تھوڑا ہی راستہ گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور جو ہی پلک چپکتے ہی وہ اپنے اس کے نظروں سے غائب ہو گیا۔ اور ناظرین وہ آدمی ادھر
گھوم کے دیکھا تو اس کا نام و نشان بھی اس کو نہیں ملا، اور وہ حیران ہو گیا، اور اس نے اپنے سامان وغیرہ کو اٹھاتے ہوئے سیدھا اپنے گھر کی طرف آیا۔ ناظرین، جو گھر میں پہنچا تو اس نے پورا ماجرا اور قصہ اپنے بیوی کو سنایا، اور اس نے اپنے جیب میں ہاتھ رکھ کے تھوڑا دیکھا کہ کہیں تو اس کے گم ہونے سے تو ہمارے ہاتھ میں جو چوارے دیے تھے وہ تو گم نہیں ہوئے۔ تو اس نے ہاتھ لگا کے ایسا دیکھ لیا تو اس کو پتہ چلا کہ چوارے تو اپنی جگہ میں موجود ہیں۔ تو ناظرین، گھر میں آ کے اس نے بیوی کے ساتھ قصہ کرنے کے بعد ایک چوارا نکالا اور بیوی کو بولا کہ آدھا تم کھاؤ اور آدھا میرے کو کھلاؤ۔ تو ناظرین، آدھا اس نے کھایا اور آدھا بیوی کو کھلا دیا، اور دوسرے چوارے کو اس نے جلدی سے آدھا کر کے آدھا اپنے گھوڑی کو کھلا دیا اور آدھا اپنے گارڈن کے اندر یعنی باغیچہ کے اندر پھینک دیا۔ ناظرین، قصہ بولتا ہے کہ سال اور وقت اور حالات گزرتے گئے اور تیزی کے ساتھ پلک جب مطلب معاملہ چینج ہوتے رہے، اور آخر کار اس کے باغ میں پلوں کو اتنا ثمرہ آنے لگا کہ اس کے ٹہنیاں وغیرہ بھی ٹوٹنے لگیں۔ تو ناظرین، اس کا چوارا کھلانے کے بعد اس کی گھوڑی کو اس کو بھی دیکھا کہ اس کا حالت چینج ہو گیا، اور وہ بھی پلکتا ہوا چھلانگیں مارتا ہوا۔ تو اس کو معلوم ہو گیا کہ ابھی اس کو کراسنگ چاہیے، تو اس کو گھوڑا کے لے کے ساتھ گیا اور اس کو کراسنگ کیا۔ تو ناظرین، اس کا بھی حامل ہو گیا، اور مطلب اس کو بھی بچڑا پیٹ میں آیا، اور چند ماہ گزرنے کے بعد ناظرین اس کے گھر میں بھی اچھے کومپل اور بھی پھولوں کے کھلنے لگے، مطلب اس کی بیوی کو بھی رغبت ہو گئی اور وہ بھی حاملہ ہو گیا، اور وہ پریگننسی کا معاملہ اس کا ہو گیا کہ اس کو معلوم ہوا کہ ابھی میرے پریگننسی کا ٹائم ہو گیا۔ تو اس کو بولا کہ میں ابھی ماں بننے والا ہوں۔ تو ناظرین، اس کا بابا بھی وہ مطلب وہ اس کا ہسبینڈ وہ بھی اس کو سن کے بہت خوش ہو گیا۔ چند وقت گزرنے کے بعد ناظرین اس کے گھر میں مطلب اس کے باغ میں تو پل پیدا ہو گیا، اور اس کے گھوڑا نے بچہ بھی جنم دیا کہ وہ بھی ایک گھوڑا ہو گیا اور ایک بچڑا ہو گیا اس کا، اور وہ بھی خوش ہو گیا۔ اور چند وقت گزرنے کے بعد ناظرین اس کے گھر میں اس کا بیوی کا پریگننسی کا ٹائمنگ ہو گیا، تو اس کا گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو گیا۔ تو اس نے اپنے بیٹی کا نام جو ہی اس کو یاد آیا تھا کہ اس نوجوان نے اس کو بتایا تھا، تو فوراً اس نے اپنے بچی کا نام مہری ملک رکھ دیا۔ اور چند وقت اور حالات گزرنے کے بعد مہری ملک پلتا پھولتا بڑا ہو گیا اور اپنے آنگن اور پورے محلے میں کھیلنے لگا۔ تو اتفاقاً سے ناظرین وہاں کے ندی نالوں کے باغات کے ساتھ بہت بڑے بیر کے درخت تھے کہ وہاں ہر روز چھوٹے بچے وہاں بیر چننے کے لیے وہاں جاتے تھے اور وہاں بیر کو لے کے آتے تھے۔ تو اتفاقاً سے انہوں نے اب ایک دن اس کے بیٹی کو بولا کہ مہری تم بھی ہمارے ساتھ چلو، آؤ جاتے ہیں وہاں اور بیر کے پل کو اپنے لیے لاتے ہیں۔ تو چنانچہ ناظرین وہ بھی اس کے ساتھ گیا، وہاں دیکھا کہ اس کے بیر میں مطلب بہت پل لگے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین جب بچوں کے ساتھ وہ گیا وہاں بیر چننے کے لیے، تو دیکھا کہ یہی جو ہی بیر کے نیچے وہ جاتا ہے تو اس کے سامنے پکے ہوئے اور اچھے بیروں کے دانے گرتے ہیں، اور دوسرے بچوں کے ساتھ کچے اور پرانے خراب بیروں کے دانے گرتے تھے۔ تو سب بچے بھی حیران تھے کہ مہری ملک کو کیا ہو گیا کہ اس کو اچھے اچھے بیر کے دانے ملتے ہیں اور ہم لوگوں کو نہیں، اچھے نہیں، بیکار ملتے ہیں۔ تو ناظرین مہری ملک نے بولا بچوں کو، اپنے دوستوں کو، کہ تم لوگ پریشان نہیں ہونا کہ ہم بھی آپ سامنے ادھر جانے کے بعد سب بیروں کو آدھا آدھا کرتے ہیں، مطلب آپ بانٹتے ہیں اور آپ لوگوں کا حصہ میں دے دیتا ہوں۔ تو ناظرین انہوں نے بیر چننے کے بعد جب ادھر سے جانے لگا تو بیر کا اوپر سے ایک کانٹا نیچے آیا اور اس کے مطلب کپڑوں کے ساتھ ایسا اٹک گیا کہ اٹکنے کے بعد وہی مطلب وہ آزاد ہونے کا نام نشان نہیں لے رہا تھا۔ تو مہری بہت چلانے لگا اور بہت زور سے اس نے اس کو اپنے کپڑوں سے اس کو اتارنے کا کوشش کیا، لیکن اس کے ساتھ وہ نہیں اترتا تھا اور مطلب وہ اس کے ساتھ ایسا اٹک گیا تھا۔ تو کاش انہوں نے کوشش کیا، آخر اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑا نوجوان ظاہر ہو گیا اور اس کے سامنے آیا، اور جو ہی اس نے اپنے ہاتھ کو ایسا بڑھا دیا تو ہاتھ کو بڑھانے کے بعد بیر نے ترنت ہی اس کے کپڑے کو چھوڑ دیا اور آزاد ہو گیا، اور اس کے سامنے اس کو بولا کہ میں ادھر آیا اس کو تم کو ایک بات بتانے کے لیے، اور میرے ساتھ ایک پیغام ہے،
مطلب اس میرے پیغام کو اپنے بابا کو پہنچانا اور بابا کو بولنا کہ تم نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ میرے کو اگر بچہ ہو جائے اور میرے آنگن میں پھول کھلے اور میرے گارڈن میں پھل آئے اور میرے گھوڑی کو بچڑا آئے تو میں آپ کو مطلب ایک گفٹ ہے یا ایک سوغات ہے یا کوئی مطلب ہدیہ ہے، اس ہدیہ کو واپس آپ کو دوں گا۔ تو میں نے لہٰذا آپ کا کام کر دیا اور آپ کے گھر میں بچہ بھی پیدا ہو گیا اور آپ کے گارڈن وغیرہ میں پھول و پھل بھی لگ گیا اور آپ کے گھوڑی کو بھی بچڑا ہو گیا، تو لہٰذا ابھی میرے کو بولو کہ میں کبھی آؤں اور اپنا ہدیہ کو واپس لے کے جاؤں۔ تو ناظرین اس نے سر ہلاتے ہوئے بولا ہاں میں اپنے بابا کو بتاؤں گا۔ تو جو ہی اس نے گھر گیا تو وہ تو بچے تھے، کھیل کود میں ایسا مگن ہو گیا کہ وہ بے خبر ہو گیا اور بھول گیا اور اپنے بابا کو نہیں بتایا۔ اگلے ہفتے ناظرین جب وہ دوبارہ پروگرام بنایا کہ ہم لوگ جائیں گے وہاں اور وہاں ہم لوگ پھر بیر کو چنیں گے اور لے کے آئیں گے گھر میں، تو وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے کھیلتے کھیلتے وہاں بیر چننے کے لیے وہاں بیر کے جھاڑ کے نیچے گیا، تو یہی حالات تھا کہ اس کے سامنے اچھے اور خوبصورت اور پکے ہوئے بیر گرتے تھے اور باقی لوگ دوستوں کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا، مطلب اس کو اچھے بیر ملتے تھے اور دوسرے بچوں کو کچے اور پرانے۔ تو ناظرین ایسا ہوتا تھا، پھر بچہ اس کے ساتھ اعتراض کرتے تھے تو اس نے بولا کہ ہم آپ لوگ کا حصہ دیں گے۔ جو ہی بچوں نے بیر کو چننا خلاص کیا اور وہاں سے نکل گیا تو نکلتے ہی ناظرین اس کو پھر بیر نے اپنے چنگل میں پکڑ لیا، مطلب اس کے کانٹے اس کے کپڑوں میں ایسا ہٹک گئے کہ وہ بھی چننے کا نام و نشان نہیں لیتا تھا۔ تو ناظرین بچے تھوڑا دور گئے تو جو ہی نوجوان نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو اس نے بولا کہ ہاں میں تم کو یہ پیغام دیا، تم نے پیغام میرے کو بابا کو پہنچایا یا نہیں کہ میں اپنے ہدیہ کو لینے کے لیے کبھی آ جاؤں؟ تو ناظرین اس نے بولا کہ میں بھول گیا۔ تو اس نے بولا کہ تم چلو بھول گیا تو آج میں دوبارہ تم کو بتاؤں گا کہ اپنے بابا کو وہی پیغام پہنچاؤ اور اس کو بولو کہ اس آدمی نے بولا کہ میں اپنا مطلب انعام کو لینے کے لیے کبھی آ جاؤں اور میرا تیاری کرنا۔ تو ناظرین اس نے سر ہلایا، بولا ہاں، لیکن اس دفعہ اس نے کیا کہ اس نے وہاں سے مطلب ایک تتیا بیڑ کو لے کے آیا اور اس کے ادھر گلے میں بند کیا۔ تتیا ناظرین وہ جو بیڑ ہوتا ہے جس کو اردو میں تتیا بولتے ہیں اور ہمارا مقامی زبان میں ہم لوگ اس کو گودر بولتے ہیں، تو اس کے گلے میں بند کر کے ادھر چھوڑ دیا۔ اس کو بولا کہ اگر آج تم یہ بات نہیں بتائے گا، بھول گیا، تو یہ بیڑ آپ کو ڈسے گا تو اور تم کو ڈنگ مارے گا، جو ہی ڈنگ مارے گا تو تم کو پھر پتہ چلے گا کہ مطلب میرے کو ایک آدمی نے پیغام کیا تھا۔ تو ناظرین وہ بھی اس کے اوپر بند کر کے چھوڑ دیا اور وہ اپنے گھر میں آیا، وہ کھیل کودتے ہوئے یہ ہی بھول گیا اور اس کو پتہ نہیں چلا کہ میرے کو ایک آدمی نے کوئی تتیا کا ادھر میرے گلے میں بند کیا ہوا ہے اور میرے کو ڈنگ مارے گا۔ تو ناظرین وہ کافی وقت گزرنے کے بعد اس کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا پیغام انہوں نے نہیں پہنچایا۔ جو ہی تتیا نے اس کو گلے میں ڈنگ لگایا تو وہ رونے لگا اور چلانے لگا کہ کیا ہو گیا۔ تو اس کی فوراً ماں آ گئی اور بابا بھی آ گیا، پوچھا کہ بیٹی تم کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے بولا کہ ہاں میرے کو اس تتیا کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی نے وہاں بیر چننے کے لیے ہم لوگ گیا، وہ میرے گلے میں بند کیا اور اس نے میرے کو ڈنگ مارا، اس کے لیے میرے کو درد لگا اور ابھی یاد آیا کہ اس نے میرے ساتھ ایک پیغام کیا تھا اور میرے کو بولا کہ میں تمہارے بابا کے ساتھ ایک قول اور وعدہ کیا تھا، اس کا میں نے کام کیا اور لہٰذا اس کا کام سب تمام ہو گیا اور اس کے گھر میں بچہ، باغن میں پھول اور پھل بھی آیا اور اس کے گھوڑی میں بچڑا بھی آیا، لہٰذا میرے کو اپنی انعام کے لیے اس کو بولو کہ تیاری کرو میں کبھی آ جاؤں۔ تو ناظرین اس نے بولا کہ ہاں میرے کو ایک آدمی نے ایسا کیا تھا اور اس نے جو دو چوارے میرے کو دیے تھے، تو اس نے اپنے بیوی کو وہی کی کہانی دہراتے ہوئے بتایا کہ ہاں ہمارے کو یہی جو بچہ اور ہمارے باغت صحیح ہو گئے وہی آدمی کی بدولت سے ہو گئے، تو لہٰذا اس نے ہم کو بولا کہ جو آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئے گا تو میرے کو داماد کرو اور ہم کو رشتہ دے دو۔ تو لہٰذا وہ ہمارا بیٹی ابھی بڑا ہو گیا اور وہ رشتہ مانگنے کے لیے ہم لوگ کو کہہ رہا ہے، تو اس نے اپنے بیوی کو بتا دیا اور اس نے اپنے بیٹی کو بولا کہ اگر جب تم دوبارہ جائے گا تو اس کو بولو کہ میں
آپ کا تیاری کر کے خلاص کیا ہے، لہٰذا تم کبھی بھی آ سکتے ہو اور اپنے انعام کو لے کے جا سکتے ہو۔ تو اس کو ایسا بتا دیا اور چھوڑ دیا۔ ناظرین، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد دوبارہ بچہ لوگ وہاں کھیلنے کے لیے وہی بیر کے نیچے گیا، تو جو ہی اس نے دیکھا کہ خوبصورت اور رنگ برنگے اچھے بڑے بڑے دانے کے بیر اس کے سامنے گر رہے ہیں، تو اس نے جو ہی اپنے لیے زیادہ اٹھا کے، اور دوسرے بچوں نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ کے ساتھ تھوڑا ہی بیر آنے والا ہے، تو اس نے پھر بھی دوستوں نے شکایت کیا، تو اس نے وہی بات دہرایا کہ آپ لوگ کا حصہ مل جائے گا، لیکن تم لوگ تھوڑا ذرا دور ہٹنا کہ میں بھی تھوڑا بعد میں آ جاؤں گا۔ تو ناظرین، وہ لوگ تھوڑا دور ہٹ گئے۔ جو ہی بیر نے اس کو اپنی چنگل میں پکڑنے کا کوشش کیا اور اس کی ساتھ ہی ساتھ وہی نوجوان ظاہر ہو گیا، تو اس نے بولا کہ ہاں میرا کیا ہو گیا؟ تو اس نے بولا کہ میں نے آپ کا بات کو اپنے بابا اور ماما تک پہنچا دیا، اور لہٰذا وہ لوگوں نے ہاں کیا اور بولا کہ کبھی بھی تم آؤ اور اپنا جو ہی تمہارا انعام ہے اس کو لے کے جانے کے لیے آ جانا۔ تو ناظرین، اس باتوں کو کرنے کے بعد اس نے دیکھا ہی جو ہی وہ آدمی پلک جھپکتے ہی ادھر سے غائب ہو گیا، اور بیر نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اور چھوڑنے کے بعد ناظرین، جب بیٹی گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ہمارے آنے سے پہلے وہی انسان ہمارا گھر میں مہمان آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اس نے پوچھا کہ یہ کون؟ اس کے بابا نے بتایا کہ یہ آپ کی منگیتر ہے، اور لہٰذا آپ کو ابھی ہم لوگ اس کے ساتھ شادی دیں گے۔ تو ناظرین، تھوڑی ہی دیر بعد اس کے بابا نے پورے کام کو تمام کر کے اس کے ساتھ اس کو رشتہ دے دیا، اور وہ دونوں کا شادی ہو گیا۔ اور شادی کرنے کے بعد ناظرین، اس نے صبح بول دیا کہ ہم اپنے گھر میں چلے جائیں گے، لہٰذا ہم ادھر نہیں بیٹھیں گے اور ہم اپنے وطن اور علاقے میں جائیں گے۔ تو ناظرین، اس نے بولا کہ ہم اپنے بیوی کو لے کے چلتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بابا نے بولا کہ آپ کا مرضی ہے، تو میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ تو اس نے بولا کہ چلو جانے کا تیاری کریں گے۔ تو ناظرین، صبح ہو گیا، جب جانے کا تیاری ہو گیا تو اس کے ماں نے اس کو کچھ بورچی کھانے کے مطلب کھانے بنانے کے کچھ برتن وغیرہ کو بھی دے دیا، اور اس کے علاوہ ناظرین اس کے ماں نے اس کو ایک چبی اور ایک چھالن بھی دے دیا۔ چبی جس کو بولتے ہیں، ہمارا مقامی زبان میں ہم لوگ اس کو تیچ بولتے ہیں، کہ اس پہ اس کے اوپر چاول کے دان کو اس کو چھلکوں سے الگ کرنے کے لیے ایک ٹوکری نما بناتا ہے، اور دوسرا ناظرین ایک چھلنی جو کہ ابھی مجری کے پتوں سے بنایا جاتا ہے، اور جس کو ہمارے مقامی زبان میں ہم لوگ گیچن بولتے ہیں، کہ وہ آٹا کا مطلب اوپر کا جو حصہ اس کا جو بوسا ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لیے مطلب فلٹر کا نمونہ کام کرتا ہے۔ اس کو ہم لوگ مطلب دیسی فلٹر بھی بولتے ہیں چکی کا، کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، جو کہ مجری کے پتے سے بنایا جاتا ہے۔ ایک گیچن اور ایک چبی مطلب ایک تیچ اور ایک گیچن اس کو دے دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین اس کو ایک گول نما پتھر دیا اور ایک دستہ نما پتھر دیا، جس کو ایک مقامی زبان میں ہم لوگ گول نما پتھر کو ہم لوگ وانک بولتے ہیں، اور دستک نما پتھر کو ہم لوگ مقامی زبان میں دستک بولتے ہیں۔ ناظرین، یہ پتھروں کا ایک جوڑا ہوتا ہے جو کہ رسی کو مطلب تگڑا بنانے کے لیے اس کو پیستے ہیں، اور دوسرا دوائی وغیرہ کو پیسنے کے لیے بھی یہی جوڑا پتھروں کا مطلب استعمال کرتے ہیں، کہ ہم لوگ اس کو اپنا مقامی زبان میں سرچوب اور وانک بولتے ہیں۔ اس کو دے دیا، اور اس کے علاوہ اس کا جو کچن کا برتن کا سامان ہوتے ہیں کہ اس کو بھی اس کو دے دیا، کہ اس کے ضرورت میں کام آ جائیں۔ ناظرین، اس چیزوں کو لے کے گیا۔ جو ہی وہ اس کے علاقے میں پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ جانے کے بعد تھوڑا رستہ میں گیا تو ایک جگہ ناظرین انہوں نے اپنے گھوڑا بھی اس کو دے دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنا سامان کو لاد دیا جو گھوڑا نے بچہ دیا تھا۔ تو یہ گھوڑوں میں سوار ہو گیا، اور اس کے مرد نے اس کا گھوڑا کا مہار لیا، اور رستے میں تھوڑا آگے جانے کے بعد انہوں نے بولا اپنے بیوی کو کہ تم اپنے آنکھوں کو دھیرے بند کرنا۔ انہوں نے اپنے آنکھوں کو بند کیا، تو پلک جھپکتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ ایک بڑے محل میں داخل ہو گئے، اور محل داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ 4 کالے غلام باہر آئے، اور اس کے گھوڑے کا واگ پکڑا، مطلب اس کے مہار پکڑا یا لیش پکڑا کو اس کو بند کیا، اور فوراً اس کے سامنے گھاس وغیرہ حاضر کیا، اور اس نے اپنے بیوی کو گھر کے اندر لے کے گیا۔ تو بیوی نے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی انسان اور چہل پہل نہیں ہے، اور اس کے گیٹ میں ایک لوری مطلب وہ آسن سیدھا کرنے والا جس کو لوہار بولتا ہے، ایک لوہار گیٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ بس لوہار ادھر
مطلب یہ لوہار جو ہوتا ہے جو مطلب یہ سامانوں کو صحیح کرتا ہے اور تیز کرتا ہے، جس کو مکانی زبان میں لوہار اور ہمارے مقامی زبان میں ہم لوگ لوڑی بولتے ہیں۔ تو ایک لوڑی مطلب ایک لوہار بیٹھا ہوا ہے گیٹ میں اور 4 غلام ہیں، تو وہ گھر کے اندر کوئی چہل پہل نہیں ہے، لیکن بڑا بازار لگتا ہے، لیکن پورا خالی ہے، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا۔ تو ناظرین اس نے دیکھا کہ اس کو ادھر چھوڑنے کے بعد وہ فوراً وہی مطلب لوہار کے ساتھ گیا اور اس کے دیکھ لیا کہ وہ اپنے دانتوں کو تیز کرنا شروع کیا۔ تو اس نے بولا کہ شاید یہ اپنے دانتوں کو کیوں تیز کر رہا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا عجیب لگا کہ ہمارا ہسبینڈ اپنے دانتوں کو کیوں تیز کرتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ یہ کوئی بھوت ہے یا کوئی دیہ ہے یا کوئی بلا ہے، کہ یہ اس نے پورا یہی علاقے کے لوگوں کو کھا لیا اور ہلاک کیا۔ تو ناظرین جب انہوں نے اپنے دانتوں کو تیز کیا اور اس کے ساتھ آیا اور اس کو غور کے بیٹھ کے دیکھتا رہا، اور اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی انسانوں سے میرے کو عجیب لگتا ہے، لگتا تو انسان ہے لیکن وہ انسانوں کے سے تھوڑا ذرا دور ہے۔ تو ناظرین اس نے دیکھا کہ صبح 4 غلام آیا اور اس کے خدمت میں کام کاج کیا اور اس کو کھانا وغیرہ سب کچھ کھلا دیا اور وہ سب چلے گئے۔ ناظرین دوسری دن اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں 3 غلام آیا اور اس کا خدمت کیا اور واپس چلے گئے۔ ناظرین تیسرے دن اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں خالی 2 غلام آیا اور انہوں نے مطلب اس کا خدمت کیا اور واپس چلا گیا۔ چوتھے روز میں اس نے دیکھا کہ ناظرین اس کے گھر میں خالی 1 غلام آیا اور اس نے اس کا گھر کا کام کاج کیا اور واپس چلا گیا۔ اور ناظرین 5ویں اور 6ٹھے روز میں اس نے دیکھا کہ اس کا 1 ہی غلام ہے، بس آیا اور اس کا کام کاج کیا اور واپس چلا گیا۔ اور آخری ہفتہ کے دن اس نے دیکھ لیا کہ اس کے گھر میں کوئی نہیں آیا اور باقی وہی لوہار اور اس کا گھوڑا اور اس کا مطلب بیوی وہی لوگ بچے ہوئے ہیں۔ تو اس نے بولا کیا ابھی ہم لوگ کا 4 غلام آئے تھے روز کام کرنے کے لیے، وہ لوگ ابھی نہیں آتے ہیں، وہ لوگ کدھر گئے؟ تو ناظرین اس نے پوچھا کہ وہ لوگ تو شادی میں چلے گئے تھے، سب خاندان والے اور سب رشتے والے اور سب محلے والے لوگ، تو یہ 4 غلام وہ لوگوں کو لانے کے لیے گئے۔ تو ناظرین اس کو شاید اس کا بعد میں ایسا تھوڑا وشواس ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ پھر گیا وہاں اپنے دانتوں کو تیز کرنے کے لیے۔ ناظرین جو ہی وہ اپنے دانتوں کے تیز کرنے کے لیے لوہار کے ساتھ گیا تو گھر کے اندر سے ایک چوہا نکل آیا اور چوہا نے آ کے ادھر مطلب بی بی مہری ملک کو بتایا کہ بی بی مہری ملک تمہارا ہسبینڈ ایک بھوت اور ایک انسان نہیں ہے، مطلب یہ ایک کوئی جادو ہے اور یہ تم کو کچھ کرے گا، اور اس نے دھیرے دھیرے سب غلاموں کو بھی کھا لیا، اور آج آپ کے مطلب گھوڑا کا باری ہے، اور جب گھوڑا کو کھائے گا تو کل تمہارا باری، اور اس کے بعد لوڑی مطلب وہ لوہار کا باری، اور سب کا فائنل ہو جائے گا، لہذا اس سے اچھا کہ بیٹر کہ تم اپنے آپ کو نکال دو۔ تو ناظرین اس کو یقین نہیں آیا، لیکن چوہے نے پورا قصہ سنا دیا اور اس نے بولا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اس نے یہ پورا محلے کو خالی کیا۔ اور اس کو ایک ہی بات میں عجیب لگا کہ جو ہی وہ اپنا دانت تیز کرنے کے لیے ناظرین وہی لوہار کے پاس جاتا تھا تو اس کو ایک بڑا تشت دیتا تھا اسٹیل کا، اور اسٹیل کا تشت کو اس کے سامنے رکھتا تھا اور اس کو بولتا تھا کہ تم اس کو ہر سیکنڈ ایسا دبانا، ٹنگ 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 ایسا آواز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ادھر دانت تیز کرتا ہے۔ یہ تشت جو طبل کی نمونہ ٹلنگ ٹلنگ آواز دیتا ہے، جو کہ بڑے طبل بادشاہوں کے درباروں میں لگائے جاتے ہیں کہ جو حاضرین باہر سے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹلنگ کوئی گھنٹی نے بجا دیا، تو پرانے زمانے میں گھنٹی نہیں تھا تو گھنٹی کی جگہ وہی طبل استعمال ہوتے تھے۔ یہی طبل کے نما ایک بڑا تشت اس نے اس کو دیا اسٹیل کا کہ میں کبھی بھی اپنا دانت تیز کرنے کے لیے لوہار کے پاس جاتا ہوں تو گھڑی گھڑی اس کو تشت کو دبانا اور اس طبل کو بجانا، جب یہی طبل بجے گا تو میرے کو سکون ملے گا۔ تو ناظرین اس کے کرنے کے بعد چوہا نے اس کو بتایا کہ اس کو دینے کا اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اگر اپنے دانتوں کو تیز کر رہا ہے، یہی تم کو دیکھنے کے لیے کہ تم تو ادھر ہے یا چلا گیا، جو ہی اگر یہ طبل جب بجانا بند ہو جائے گا تو وہ سن لے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ تم ابھی ادھر نہیں ہے، مطلب چلا گیا۔ تو ناظرین اس نے یہی کیا۔ تو چوہا نے بولا کہ میں تمہارے بدلے اپنے دم سے یہی طبل کو ٹنگ ٹنگ بجاتا ہوں، تم اپنے گھوڑا کو سوار ہو جاؤ اور اپنے سامان کو لے کے جاؤ اور فوراً ادھر سے چلے جاؤ اور ادھر سے بھاگ جاؤ۔ تو ناظرین
اس کو ایسا ہی کیا تو اس نے فوراً اپنے گھوڑے کے ساتھ گیا اور گھوڑے کو اس نے پورا قصہ سنایا۔ تو گھوڑے نے بھی سب سے پہلے دیکھا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس نے اپنے غلاموں کو کھا لیا، لہٰذا میرے کو کھولو اور فوراً ادھر سے چلے جانا۔ تو ناظرین گھوڑا بھی اس کا بات کرتا تھا، قصے والا بولتا ہے کہ وہ بھی بات کرتا تھا۔ تو چنانچہ اس نے ناظرین گھوڑے میں اپنا سامان جو اس کے ماں نے دیے تھے وہی سامانوں کو لیا اور ادھر سے چلا گیا اور اس کے محل سے باہر چلا گیا۔ تو ناظرین جو ہی اس نے دانت تیز کر کے گھوڑے کے کھانے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں چوہا ہے اور طبل بجا رہا ہے اور ہمارا بیوی اور گھوڑا کا نام نشان نہیں۔ تو وہ چوہے کے اوپر گرم ہو گیا اور چوہے کو پکڑنے کا کوشش کیا۔ تو ناظرین اس نے جب ہاتھ پھیلایا کہ میں چوہے کو پکڑ لوں تو چوہا فوراً اپنے بل میں چلا گیا۔ تو اس نے بل کو نوچتا ہوا کرچتا ہوا اندر سے اس کو نکالنے کا کوشش کیا۔ تو ناظرین چوہا نے یہ بل کو پار کر کے دوسرا سائڈ سے نکل گیا اور اس نے وہاں چوہے کو پکڑنے کا کوشش کیا۔ تو چوہے نے بولا کہ میرے کو آپ کے باپ داداؤں کی قسم ہے کہ میں نے اس کو نہیں بتایا، اس کو اس کے گھوڑا نے بتایا اور اس کے لیے وہ لوگ بھاگ گئے، تو لہٰذا میرے کو بولا کہ تم بیٹھو میرے جگہ میں طبل بجا دو۔ تو بس میں یہی طبل بجاتا رہا اور میرا یہی غلطی ہو گیا۔ تو ناظرین اس نے چوہے کو چھوڑ دیا اور کافی وقت ہو گیا اس کی وقت سے اس کے ناظرین جو مطلب بیوی اور گھوڑے تھے وہ بہت دور چلے گئے تھے۔ تو ناظرین گھوڑا نے اس کو بولا کہ جو ہی وہ تم کو نزدیک کرے گا تم اپنے ماں کے دیے ہوئے یہی پتھروں میں سے ایک مطلب دستہ پتھر کو پھینک دا۔ اس نے دستہ پتھر کو پھینک دیا تو یہ بڑا مطلب چونٹی اور پہاڑ ہو گیا اور بہت ایسا پہاڑ کہ جس میں کوئی رستہ نہیں۔ تو اس نے اس پہاڑ کو کاٹتے ہوئے رستہ بنا کے آگے آنے کا کوشش کیا اور اس نے آواز لگایا کہ مہری ملک تم اس پہاڑ کو کیسا پار کیا؟ تو اس نے بولا کہ میں کاٹ کے چلا گیا۔ تو وہ بھی اس کا کاٹنا شروع کیا۔ ناظرین جو ہی اس کے کاٹ کے نزدیک آنے کا لگا تو دوبارہ ناظرین اس نے دوسرا پتھر پھینک دیا۔ تو دوسرا پتھر پھینکنے کے بعد ناظرین سوری وہی ایک چیز میں ہم لوگ بھول گیا تھا، تو وہاں اس کو ایک مشکیزہ بھی دیا تھا پانی پینے کے لیے اس کے ماں نے، اور اس نے دوبارہ جانے کے ٹائم یہی مشکیزہ کو بھی اپنے ساتھ میں لیا اور پانی ڈالا۔ تو ناظرین قصے والا بولتا ہے کہ دوسرا جب اس نے پہاڑ بڑا پھینک دیا مطلب یہ گول والا پتھر کو، تو یہ گول والا پتھر بھی اس کا راستہ کو روک کے رکھا اور اس نے پھر آواز لگایا کہ میری ملک تم اس پتھر کے پہاڑ کو کیسا پار کر کے چلا گیا؟ تو اس نے بولا کہ میں اس کو کاٹ کر کے چلا گیا۔ تو ناظرین اس نے بھی بڑی زور سے کاٹ کرتے ادھر سے چلا گیا اور اس کے بعد وہ راستہ بنا کے سامنے آنے نزدیک لگا۔ تو ناظرین جو ہی نزدیک لگا تو وہ لوگ یہ جگہ کو پار کرتے ہوئے بہت دور چلے گئے تھے معاف کیجیے گا ناظرین، بہت دور چلے گئے تھے اور ایک بڑے میدان میں آئے تھے۔ تو جو ہی میدان میں پہنچے تو اس نے قریب ہونے لگا تو گھوڑا نے بولا کہ تم ابھی اپنے مام کے دیے ہوئے مشکیزے کے پانی کو بھی گرا دو۔ تو جو ہی اس نے پانی گرا دیا تو ناظرین اس کا پانی پورا سمندر بن گیا اور اس کا راستہ کو روک کے رکھا۔ تو اس نے پھر آواز لگایا کہ میری ملک تم نے کیسا سمندر کا راستہ اختیار کیا اور اس کے آگے آیا؟ تو اس نے بولا کہ میں اس میں ایسا ڈبوتے ہوئے اندر سے تیراکی کرتے آیا گیا۔ تو ناظرین جب نزدیک پھر سمندر کو پار کر کے مطلب واپس آیا تو گھوڑا نے بولا کہ ابھی آخری ہاتھ یہی ہے کہ میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا، جو ہی اگر میں نے اس کو مار دیا تو صحیح، اگر نہیں مارا تو تم کو حملہ کر کے ہم دونوں کو کاٹ دے گا اور ہم لوگ کو کھائے گا۔ اگر میں نے اس کو مار دیا اور میرے کو کچھ ہو گیا تم میرے بطن کو کھولنا اور میرے جو اندر کا ہوجڑی وغیرہ ہوتا ہے اس کو نکال دینا، اور جو ہی میرے اندر تم سونے کا کوشش کرنا، یہ خود بخود آپ کے لیے ایک محل اور ایک مکان بنے گا اور تم اس کے اندر زندگی کرے گا۔ ناظرین اس چیزوں کو بتانے کے بعد اس نے اپنے گھوڑا نے اس کو بولا کہ میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا، تم تو تھوڑا پیچھے ہٹنا۔ ناظرین جو ہی وہ نزدیک آیا تو گھوڑوں نے اپنے دونوں نال والے ہاتھوں کو اس کے سینے میں ایسا دبا دیا، وہ بلہ فوراً ہی نیچے زمین میں گر گیا اور ادھر سے خلاص ہو گیا۔ اور اس کام کرنے کے بعد اس نے ناظرین ایک زوردار چھانٹا مطلب ایک بہادری سے ایک بڑا چھانٹا یہی گھوڑا کو مار دیا، اور گھوڑا نے بھی
ہی اس کا کام کرنے کے بعد گھوڑا بھی زمین میں گر گیا اور خلاص ہو گیا۔ تو ناظرین اس کو کیا ہو گیا کہ اس کی مہری ملک نے جو ہی گھوڑے نے بتایا تھا تو اس نے ویسا ہی کر دیا۔ قصے والا بولتا ہے کہ اس نے جو ہی اس کا بطن کھولا اور اس کے اندر گیا، اس نے دیکھا کہ کتنا مطر اور اس خوشبو اس کے اندر ہے، اور اس خوشبوئی نے پورے علاقے کو مہکا ہوا ہے۔ اور جو ہی اس کے اندر اس نے سونے کا کوشش کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک بڑا محل ہے، اور محل کے اندر آدمی ہیں اور پورا علاقہ ہے، اور اس کا محل سب سے علاقے کے لوگوں کے سب سے بڑا محل ہے۔ تو پورا محلے کے لوگ ناظرین اس کے دیکھنے کے لیے آئے، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے بوڑھے جوان اور غریب بادشاہ سب اس کا دیکھنے کے لیے آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسا خوبصورت کوئی مطلب ملکہ ہے کہ ادھر اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ آخر کار ناظرین ایک دن کیا ہو گیا، ایک دن ایک علاقے کا بادشاہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ شاید ادھر کوئی ایک ملکہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے بھی اس کو بتایا کہ یہ انسان کون ہے۔ تو سب دوستوں نے بولا کہ بھائی یہ ایک نیا انسان ہے اور کوئی نیا ملک ہے ادھر آیا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹی کے لیے اس کو رشتہ مانگنے کے لیے دیکھنے کو آیا، تو اس نے دیکھا اس کو بھی پسند ہو گیا۔ اتفاق سے ناظرین اس نے دیکھا کہ اس کے ماں باپ اور اس کے دادی بھی ادھر آ گئے، تو اس نے بہت دور سے پہچانا کہ ہمارے ماں باپ اور دادی ہے۔ اس نے فوراً اپنے محل سے نیچے آیا اور اس کو گلے سے لگایا اور اس کا چوما دیا، اور خوشی سے اپنے ماں بابا کو بلا کے نزدیک میں بٹھایا، اور اس نے پورے اپنے قصے گھوڑے کا سنایا کہ وہ کدھر کدھر تک پہنچا گیا۔ تو آخر کار ناظرین کیا ہو گیا کہ بادشاہ کا بیٹا کو بھی یہی ملکہ مطلب مہری ملک پسند آیا، اور اس کے ساتھ اس کا دھوم دھام شادی کیا، اور وہ خوش خرم کی زندگی گزرتے رہے، اور اس کے ماں باپ کو بھی ادھر گھر بنا کے دیا اور بھی اس کے ساتھ رہنے لگا۔ ناظرین یہ ہو گیا اس کے تقدیر اور نصیب کا قصہ۔ امید ہے کہ آج کا اس اسٹوری آپ لوگوں کو پسند آیا۔ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی، کتاب ہے سوداگر 3، اور ناظرین اس قصوں کو ریسرچ کرنے والا ہے بی بی گلنسا جمعہ زامرانی۔ آج بس اتنا، ڈیلی ہم سفر کو دیں اجازت۔ کل اگر زندگی رہے گی تو میرو بھی ایک نئے کہانی لے کے آئے گی اپنے بیٹی کے لیے، اور ہم بھی آپ لوگ کی خدمت بھی نیا کہانی لے کے آئیں گے۔ ناظرین اس کہانی کو خلاص کرنے کے بعد میرو کی بیٹی نے بولا کہ یہ مہری ملک تو بہت خوبصورت انسان تھے۔ تو اس نے بولا کہ ہاں، تو پھر اس کی مطلب بادشاہ کے میرو کی بیٹی کے ساتھ اس کے بڑا بابا نے مسکرہ لگا کے بولا کہ ہاں بیٹی تم بھی اپنے نام کو مہری ملک رکھنا۔ تو اس نے بولا کہ نہیں بابا جان، میں تو پورے اپنے بابا کا اسٹوری کو حفظ کرتا ہوں، اگر ہم لوگوں کے ساتھ دوسرا کوئی ہمارا بہن پیدا ہوئے گا تو میں اپنے بہن کا نام کو ضرور مہری ملک رکھوں گا۔ ناظرین اس ہنسی اور خوشی کے ساتھ میرو نے قصہ خلاص کیا اور اپنے گھر میں چلا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ کل آئے گا اس کے ساتھ کیا قصہ ہوئے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس کا انتظار کرتے رہیں گے۔ آج بس اتنا، اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔